औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह में खुशामदीद कहते हुए खुदावंद मुताल से दुआ गो आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, रिस्क की हो, सेहत की हो, औलाद की हो, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी, इन्हीं भी बेकर अम्मा का सदका दूर हो, आमीन सुमा आमीन। कैसे हैं आप? थर्सडे का दिन है आज शब जुमा आएगी। हमेशा कोशिश करती हूँ आपसे गुजारिश कर सकूँ दुआ के लिए। आज भी दुआ के ही टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। कल वाला जो गुफ्तगू रही उसको थोड़ा आगे लेकर चलेंगे, खूबसूरत अंदाज से कोशिश करेंगे कि ये मैसेज आप तक पहुँच सके इस प्लेटफॉर्म अहले बैत टीवी के। तो आज शब जुमा आएगी, अपने लिए दुआ कीजिएगा। सब मोहताज दुआ होते हैं, सबको दुआ में याद रखेगा, क्योंकि सबके लिए जब दुआ की जाए तो परवरदिगार इतना रहीम है, इतना करीम है कि आपको आपकी दुआएं भी कबूल करके दे देता है। और बड़ी ख़ूबसूरत बात कि जो दुआ कबूल नहीं होती उसका अज्र अज़ीम परवरदिगार हमें देता है। और कहते हैं कि जब बंदा मोमिन इनका अज्र क़यामत के दिन देखेगा तो वो ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल न होती। लेकिन हम इस दुनिया में कितने बेसब्री के साथ बस चाहते हैं कि आज मांगी फ़ौरन मिल जाए, बेहतर हो या ना हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि खुदावंद मुताल तू जो मेरे हक़ में बेहतर समझता है मुझे वो दे, और मुझे उस पर सब्र की और यकीन की भी तौफीक दे, क्योंकि मैं ये यकीन और सब्र के साथ उस फ़ैसले पे खुदा को बंदा मोमिन का यकीन कीजिए, अपने ऊपर यकीन और उसके दिए हुए जो भी हालात है सब्र और शुक्र बहुत पसंद है। तो हम भी दुआ गो हैं कि परवरदिगार हमें सब्र और शुक्र करने वालों में शामिल फरमा, आमीन सुमा आमीन। जी, शब जुमा में दुआ में याद रखेगा। और आज के दिन से लेकर कल ज़ुहर की नमाज या थोड़ी लेट टाइम तक दरूद की बहुत ज़्यादा फजीलत है। कहते हैं कि स्पेशल फरिश्ते परवरदिगार आलम आसमान से ज़मीन पे सोने के कलम लेकर उतारता है कि वो उसके आमाल नामा जो आज और कल दोपहर तक दरूद की तकरार करेगा उसको लिखा जाए। तो इस तकरार में हमें भी दुआ में याद रखें कि हम भी ज़िंदगियाँ हैं ही बेतबारी, लेकिन आजकल अगर अपने इर्द गिर्द देखा जाए तो अचानक सडन डेथ्स का बहुत ज़्यादा रेशो हाई हो गया। खुदावंद मुताल सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें मरने से पहले ईमान कामिल पे हमारा ख़ात्मा हो, वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील हो और हमें वो ज़माना देखने की तौफ़ीक अता करे, आमीन सुमा आमीन। चलते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट फ़िक्र फ़रदा की तरफ। फ़िक्र फ़रदा में भी परवरदिगार सेहत सलामती अता करे। मौलाना मारूफ़ी साहब को, मुझे और आपको इशारा कर रहे हैं कि फ़िक्र ये ज़रूरी है, सोचना इस पे है ए बंदा मोमिन। तो चलते हैं फ़िक्र फ़रदा की तरफ। बिस्मिल्लाह वलहुल हम्द वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। फ़िक्र फ़रदा। सामीईन व नाज़रीन, इंसान को बड़ा बनने के लिए, अज़ीज़ होने के लिए, कमाल तक पहुँचने के लिए कल की फ़िक्र ज़रूरी है। और उस कल की फ़िक्र में इल्म को पहले मरहले में रखे इंसान कि वाक़ईन मेरी जहालत कितनी दूर हुई और ज़ेवर इल्म से मैं कितना आरास्ता हुआ। इल्म को हासिल करे। सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़वाल में से एक कौल है कि अगर कोई शख्स सुबह करे और उसके इल्म में कोई इजाफ़ा ना हो तो वो घाटे में है, वो घाटे में है। इंसान तबीयतन और फितरतन जो है घाटा पसंद नहीं करता है, नफ़ा को पसंद करता है, आगे बढ़ने को पसंद करता है। और पहला घाटा ये है कि इंसान जहाँ है दूसरी सुबह होते वहीं रह जाए, उसके इल्म में इजाफ़ा होना चाहिए।
کم سے کم آدمی یہ جانے کہ میں کل یہ چیز نہیں جانتا تھا، آج میں اسے جانتا ہوں، کل میں بہتر طریقے سے نہیں جانتا تھا، آج میں بہتر طریقے سے اسے جانتا ہوں، میں اسے زیادہ جانتا ہوں۔ انسان جتنا علم کے راہ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، یقین کیجئے اتنی ہی اس علم کی وجہ سے دولت بھی اس کے پاس آئے گی، عزت بھی اس کے پاس آئے گی، شہرت بھی اس کے پاس آئے گی، اور حتیٰ کہ اس کی زندگی طویل ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ العلم حیات، علم زندگی کا نام ہے۔ یعنی اس کے الٹے بھی، اور حدیث بھی ہے لیکن اس کے الٹے بھی، کہ اگر آدمی جاہل ہے تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہوتا ہے، اور اگر وہ آگاہ اور عالم ہے تو مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ آدمی علم کے ساتھ مر نہیں جاتا ہے، علم انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ انسان کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اور اس علم کو جتنا چھوڑ کر کے گیا یا فائدہ پہنچا کے گیا، اسی اعتبار سے اس کی زندگی طویل ہو جاتی ہے، زندہ رہتا، پھیلتا ہے دنیا میں، علم کی وجہ سے اس کی وسعت ہو جاتی ہے۔ علم رزق بھی ضمانت لیتا ہے، علم عزت کی بھی ضمانت لیتا ہے، علم شہرت کی بھی ضمانت لیتا ہے، علم انسان کی زندگی کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ کاش کہ لوگ علم کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں کہ علم کا انتخاب دولت کو سامنے رکھ کر کے کرتا ہو، اگر میں یہ علم حاصل کروں گا تو اس کے نتیجے میں دولت زیادہ ملے گی، یہ فکر غلط ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، کسی علم بھی انسان کمال حاصل کرے گا تو اتنے ہی با کمال بھی ہوگا، اور وہ علم اس کی دولت کے لیے ضمانت لے لیتا ہے، ضامن ہوتا ہے۔ بلکہ سرکار مولا کائنات اپنے ایک بہت اچھے صحابی جناب کمیل کو جو ہے مخاطب کر کے کہتا، کمیل دیکھو، دولت، دنیا کی دولت بھی دولت ہے اور علم بھی ایک دولت ہے، مگر دونوں دولتوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اگر تم علم کی دولت حاصل کرو گے تو یہ وہ دولت ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور دنیا کی دولت وہ دولت ہے جنہیں حاصل کر کے تمہیں فکر بڑھتی ہے کہ اس کی کیسے حفاظت کی جائے۔ ایک فرق یہ بتایا، دنیا کی دولت کی حفاظت کی فکر تمہیں ستانے لگتی ہے، اور دولت علم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ لہذا آدمی ایسی دولت کو حاصل کرے جو ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے۔ ایک دوسرے فرق دوسرا بتایا کہ کمیل دیکھو، علم وہ دولت ہے کہ اس میں جتنا خرچ کرو گے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور دولت دنیا وہ دولت ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کی دولت کو آدمی خرچ کرتا ہے، کم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دولت اللہ جیسی ذات یقین بھی دلائے کہ نہیں اگر اس کو خرچ کرو گے تو ہم کم نہیں ہونے دیں گے، تب بھی آدمی نہیں خرچ کرتا ہے اور بچاتا نہیں، کم تو ہو جائے گا۔ مثلا واجبات جو ہیں، مثلا اللہ نے زکوٰۃ کہا ہے دینا، خمس کہا ہے دینا، مثلا مالیات الہی واجب، اور اس میں یہ کہا کہ اگر تم اتنا دو گے تو میں اتنا اضافہ کر دوں گا، اور زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑھنے کے۔ عملی طور سے دیکھا جائے تو ہم نکال رہے ہیں، اور نام اس کا زکوٰۃ یعنی نمو، بڑھنا، اضافہ ہونا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اضافہ ہوگا، لیکن آدمی نہیں نکالتا، اس لیے کہ جانتا کہ نہیں ہم نے نکال دیا تو کم ہوگا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ 5 میں سے 1 نکال دیا تو 4 ہی رہ گا، کہاں سے اضافہ ہوا؟ وہ برکت کو جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ برکت کیا چیز ہوتی ہے، لہٰذا اس کا یقین نہیں ہو پاتا ہے، اور آدمی یقین کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ تو امام نے دوسرا فرق بتایا کہ دنیا کی دولت آدمی خرچ کرتا ہے تو سامنے سے دکھائی دیتا ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے، لیکن دنیا کی دولت علم وہ علم دولت ہے کہ آدمی جتنا خرچ کرتا ہے اتنا ہی اس میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا۔ اہمیت کو جانیں اور اس کو پڑھیں۔ رہی بات جو میں نے کہا کہ 2 حصے میں تقسیم کر دیا ہے، علم دین اور علم دنیا۔ مذہب جو ہے قطعاً جو ہے 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے۔ علم اگر جس کو ہم علم کہیں وہ دین کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے۔ میں اس کے لیے صرف اتنی بات کہوں گا کہ اگر آپ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حیات طیبہ کو پڑھیں تو آپ نے علم کو پھیلانے کے لیے آپ نے یونیورسٹی قائم کی، اور آپ ہی کے سامنے آپ کی یونیورسٹی میں، اس دانشگاہ میں، اس نظام تعلیم میں جو ہے 4000 طالب علم ایک ہی ساتھ میں، تو اس دور میں 4000 کا جمع ہونا، پڑھنا ایک بہت بڑی بات ہے۔
لیکن آپ دیکھ لیں اس میں قطعاً اور قطعاً آپ نے شعبے نہیں بنائے تھے کہ علم دنیا کا شعبہ یہ ہے اور علم دین کا شعبہ یہ ہے، یا اس میں صرف قرآنیات اور فقہیات نہیں پڑھائے جاتے ہیں جس کو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں علم دین ہے، اس میں جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں علم طب پڑھائی جاتی ہے، اس میں سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کو نام نہ دینا امام بتانا چاہتے ہیں کہ سب دین کا علم ہے۔ اور پھر میں اتنی بات کہوں گا، سوچیں فکر فردہ کے لیے کہ مذہب نے کہا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سر بلند ہے، اس کے اوپر کسی چیز کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اسلام پر کسی دوسرے کو بلندی نہیں حاصل ہو سکتی تو کسی اعتبار سے نہیں، تعلیم کے اعتبار سے بلندی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا اسلامی معاشرے کا بلند ہونا چاہیے، اسلامی معاشرے میں بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین تاجر، بہترین فقیہ، بہترین مفسر، بہترین ہر علم کے اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور یقیناً اگر دین کا علم انسان جو ہے سمجھ کر کے اس کو حاصل کرے گا تو دولت سامنے ہوئے گی نہیں۔ خدمت، جب انسان خدمت کرتا ہے اللہ ضمانت لیتا ہے، یقینی طور پر جو ہے اس کے بدلے میں اس کا عطا بھی کرتا ہے، اور یقین علم خود ضمانت لے لیتا ہے کہ اگر آدمی علم کو حاصل کر لے گا تو ضامن ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث بھی ہے کہ انسان تعلیم کی فکر کرے، جب علم کی اور تعلیم کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو ہے ضمانت لے لیتا ہے کہ اس کے دنیا کے اعتبار دنیا پوری ہوتی رہے گی۔ یقینی طور پر اللہ نے جتنا جو ہے اس کو حیات دی ہے تو جب تک دنیا ملے گی نہیں اس کی حیات چل ہی نہیں سکتی ہے، لہٰذا جتنی حیات اس کے چلنے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تو ملتا رہے گا۔ انسان کو اپنے کمال کے لیے، اپنے عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی بلندی کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے جو ہے تعلیم کی طرف جانا چاہیے۔ لہٰذا فکر فردہ میں سب سے پہلی چیز تربیت کے بعد اور تزکیہ نفس کے بعد علم ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور اس کو تقسیم نہ کرے دین اور دنیا میں۔ جو تعلیم ہے وہ تعلیم ہے، جو علم ہے وہ علم ہے، اور اس علم کو حاصل کرنا چاہیے ہے۔ پروردگار عالم ہر ایک میں فکر فردہ پیدا کرے اور تعلیم کے زیورات سے آراستہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت سیگمنٹ فکر فردہ کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے، اور نیکسٹ سیگمنٹ میرے پاس نماز ٹائمنگز ہے۔ جی، نماز ٹائمنگز یو کے لندن میں آج ظہر کا، تھرسڈے کی جو ظہر ہے اس کا ٹائم ہوگا 12:56 پہ، تھرسڈے کی مغرب ہوگی 7:32 پہ، اور فرائیڈے فجر ہوگی 5:02 پہ۔ یہ لندن یو کے میں نماز کے ٹائمنگز تھے۔ اسلام آباد پاکستان نماز کے ٹائمنگز کچھ اس طرح رہیں گے۔ آنے والی مغرب 6:28 پہ ہوگی، فرائیڈے فجر ہوگی 4:17 پہ، فرائیڈے ظہر ہوگی 12:04 پہ۔ اٹلانٹا جارجیا امریکہ کا ایک اسٹیٹ، نماز کی ٹائمنگز کچھ اس طرح رہیں گے۔ ظہر ہوگی 1:32 پہ، مغرب ہوگی 8:03 پہ، اور فجر ہوگی 6:06 پہ۔ کوشش کرنی ہے اول وقت پابندی سے نماز کی ادائیگی ہو پائے، اور نماز شب کو بھی انشاءاللہ ہم پابندی سے ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا کرے۔ میں کہتی ہوں توفیق پروردگار کی طرف سے آتی، کہتے نا ہر جو خیر ہے وہ پروردگار کی طرف سے ہے، جو شر ہے وہ ہم خود ایجاد کرتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے۔ خدا صرف ہمارے لیے خیر چاہتا ہے، تو کوئی بھی ایسا عمل اگر ہم خود ہاتھ قدم بڑھائیں، خود کو اس کی طرف لے کر جائیں، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، کوئی بھی ایسا عمل، تو خداوند متعال کی مدد ضرور شامل حال رہے گی۔ ہم سب کو پروردگار پابندی سے نماز شب کو اور نماز کو اول وقت ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ سیگمنٹ میرے پاس ٹپ آف دا ڈے ہے۔ جی، بات کرنا کتنا ایزی لگتا ہے ہمیں کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں۔ اب گفتگو کس ٹاپک پہ ہے، کس اسٹائل میں ہے، کیا ہمارا بات کرنے کا عمل جو ہے وہ کہنے کے لیے ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، لیکن چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آپ فرماتے ہیں کہ اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے. کبھی بھی کوشش کرنی چاہیے، اکیلے میں ہوں یا کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں، اکیلے میں سوچیں کہ ہر وقت ورد پہ، زبان پہ پروردگار کا ذکر ہو اور اس کی عبادت ہو، اور اگر کہیں بیٹھ کر کوئی گفتگو ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گفتگو سبب بن سکے میرے لیے، آپ کے لیے، مال میں، رزق میں اضافے کا، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق مل سکے. چوتھے امام فرما رہے ہیں تو یقیناً یہ سچ ہے، حق ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ ویدر فورکاسٹ کی طرف. جی، لندن میں آج جو ویدر ہے 17 تک ٹیمپریچر جائے گا اور 17 and 7 کے بٹوین رہے گا اور کلاؤڈی اینڈ سنی ہے. کربلا میں 43 and 24 ہے اور سنی ہے. ٹورانٹو میں 23 and 17 کلاؤڈی اینڈ سنی. نیو یارک میں بھی آپ کو کلاؤڈی اینڈ سنی ملے گا 28 and 20. ویسے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ نیو یارک میں بھی ٹیمپریچر ابھی تک 28 تک جا رہا ہے، گرمی کاؤنٹ ہوتی ہے 28. سڈنی میں 19 and 11 اور یہاں پہ بھی آپ کو سنی ملے گا. اوسلو میں کلاؤڈی ہوگا اور 17 and 9. اسلام آباد میں 33 and 21 سنی رہے گا. نیو دہلی میں کلاؤڈی اینڈ سنی رہے گا 35 and 28. مشہد میں 29 and 13 اور سنی، اور نجف میں 44 and 24 اور سنی. یہ ویدر تھا. ابھی میں نے جیسے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے گزارش کی کہ سردی جب آ رہی ہوتی ہے اور سردی جب جا رہی ہوتی ہے تو تھوڑا اپنا خیال رکھیں. معصوم کا بھی قول ہے کہ خود کو ان موسموں میں بچا کر رکھیں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ جب سردی آتی ہے آپ جانتے ہیں کہ درختوں کے پتے تک جھڑ جاتے ہیں، اور جب جا رہی ہوتی ہے تب بھی یہی حال ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو رکھیے. اور ابھی محرم آ رہا ہے، اسپیشلی ہم لوگ بہت گھبراتے ہیں کہ محرم میں، میں تو اکثر اپنے بچوں کو کہتی تھی بیٹا آپ بیمار نہیں ہونا پلیز، محرم کے ایام میں مجالس ہوں گی، مصروفیت ہوگی تو خیال رکھوں گی، آپ بھی رکھیے گا تاکہ یہ جو مجالس ہیں یہ پرسہ ہے، ہم صحیح انداز سے دینے کے قابل بن سکیں. آمین ثم آمین. اب چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور دیکھیں گے آج کچن میں ہمارے کیا بن رہا ہے، ہم کیا کھانے اور بنانے جا رہے ہیں اور کیا سیکھنے جا رہے ہیں. بنائیے گا، آج میٹھے کا دن ہے تو کل کا پروگرام انشاءاللہ عید مباہلہ کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ عید مباہلہ سیٹرڈے کو ہے اور کوشش کروں گی سیٹرڈے کو بھی آپ کے ساتھ ان خوشیوں کو بانٹ سکوں. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عید قریب ہے، کل عید مباہلہ کی خوشی ہے پرسوں، تو آج میٹھا سیکھ رہے ہیں اپنے کچن میں. تو چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف. السلام علیکم جی. آج آپ لوگوں کے لیے بنانے جا رہے ہیں ایک اور ریسیپی جو کہ آپ کو رمضان میں انشاءاللہ ضرور کام آئے گی. کوئک یہ چاول بن جاتے ہیں تو اس کا نام ہے کوئک مسالہ چکن رائس. بون لیس چکن میں بریسٹ کے پیسز استعمال کر رہی ہوں اور آپ نے ان کو جو ہے اسٹرپس میں اس طریقے سے کٹوا لینا ہے. مسالے کے لیے آپ کو زیادہ جو چیز چاہیے وہ ہے ٹماٹوز، یعنی کہ ٹماٹر آپ نے ان کو سلائس کر لیں. اور جو مسالے بیچ میں جائیں گے آپ کو چاہیے اس کے لیے ادرک اور لہسن کا پیسٹ، جنجر اینڈ گارلک پیسٹ، پسی ہوئی لال مرچ 10 ریڈ چلی پاؤڈر، ہلدی یعنی کہ ٹرمرک، بھنا اور کوٹا زیرہ 10، کیومن سیڈز ڈرائی روسٹڈ اینڈ کرشڈ، سالٹ یعنی کہ نمک، ڈرائی فینیگریک لیوز یعنی کہ کسوری میتھی جو آپ کو ڈبوں میں ملتی ہے، فریش ادرک کا استعمال ہے، اور بلٹ گرین چلیز، تیکھا پن کم، ذائقہ زیادہ. سبزیاں جو میں استعمال کر رہی ہوں بیچ میں وہ سویٹ کارن ہے. یہ کین کے اندر میں جو آپ کو مل جاتا ہے کارن وہ
بیل پیپر کوئی بھی کلر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کہ شملہ مرچ ہوگی, کیوبز میں کاٹ لیں گے. کلرز جو میں استعمال کروں گی چاولوں میں وہ یلو کلر ہے, گرین کلر ہے اینڈ ریڈ. چاول جو ہے میں پہلے سے بوائل کر چکی ہوئی ہوں, اس میں نے صرف نمک ڈالا, بوائل کیا, پانی کو ڈرین کر دیا, تو یہ ہو گئے رائس. اس کمپلیٹلی بوائلڈ ہیں, یہ 90% بوائلڈ ہے. اسے آپ تیل میں بنائیں, گھی میں آپ کی اپنی چوائس ہے. تیل میں یہاں پر کر چکی ہوں گرم, اس میں آپ ڈالیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ. فلیم ہائی پہ رکھیں اور 1 سے 1.5 منٹ کے لیے آپ نے جو ہے اس کو یہاں پہ فرائی کر لیں. اچھے سے فرائی کر لینے کے بعد اس میں آپ ایڈ کریں گے جو کہ ٹماٹوز ہیں. یہاں پہ ہم اس کا پہلے مسالہ تیار کریں گے. اس میں جائے گا نمک, پسی ہوئی لال مرچ, ہلدی, بھنا اور کٹا زیرہ. فلیم ہائی پر رکھیں اور یہاں پر اتنا پکانا ہے کہ ٹماٹر گل جائے اور مسالہ تیار ہو جائے. تو یہاں پر دیکھ لیں, یہاں پہ ٹماٹر کا مسالہ پرفیکٹلی تیار ہو گیا. ہم نے ویٹ نہیں کرنا کہ جو تیل ہے پہلے سرفیس پر آ جائے, صرف ٹماٹر کا مسالہ یہاں پہ بن جانا چاہیے. اس کے بعد آپ بیچ میں ایڈ کریں گے جو کہ چکن کے آپ کو اسٹرپس دکھائے ہیں, باریک کٹے ہوئے ہیں. یہ جلدی ہو جائے گا. فلیم کو آپ رکھیں گے یہاں پر میڈیم پر, اور آپ نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ جو چکن کا کلر ہے پنک سے وائٹ میں آ جائے. تو دیکھ لیں چکن کا کلر جو ہے پنک سے وائٹ میں آ چکا ہوا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, فلیم کو آپ یہاں پر رکھیں گے میڈیم اور ہائی کے درمیان میں. کوکنگ اس کی اب یہاں سے بہت جلدی ہوگی. تو یہاں پر ہم ایڈ کریں گے جو کہ فریش ادرک ہے, کسوری میتھی, اور بیچ میں آپ سب سے پہلے سویٹ کارن ڈال دیجیے گا. اور بیل پیپرز ہم بعد میں ڈالیں گے, وہ میں اس لیے نہیں ڈالنا چاہ رہی کیونکہ ورنہ پھر اگر ابھی ڈال دیں گے تو بالکل اس کا حلوہ سا ہو جاتا ہے. اس کا تھوڑا کرنچ رہنا چاہیے, وہ میں آپ کو دکھاؤں گی آپ نے کب ایڈ کرنا ہے. تو یہ ڈال لیں, فلیم میڈیم اور ہائی کے درمیان میں رکھیں, چمچہ ہلاتے رہیں اور اس کو اچھے سے پہلے یہاں پہ کوک کر لیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں مسالہ اس کا تیار ہو چکا اور تیل بھی سرفیس پر آ گیا ہے. یہاں پر لا کر کے آپ ایڈ کریں گے جو کہ آپ کو شملہ مرچ دکھائی تھی وہ چلی جاتی ہے. تھوڑی ہری مرچیں یہاں پہ ڈالوں گی, تھوڑی گارنشنگ کے لیے چھوڑ رہی ہوں. اس کو مکس کرتے ہیں, بیچ میں ہرا دھنیا ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا, اور اس کو بالکل لو فلیم پر رکھ کر آپ نے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے فور جسٹ اباؤٹ 2 to 3 منٹس. جب تک چکن ہم دم پر ہم نے رکھا ہوا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو چاول ہے اس میں بالکل تھوڑا سا کلر ایڈ کریں گے 4 کونوں میں. تو یہ تھوڑا سا چلا گیا بیچ میں یلو کلر, بیچ میں آپ ڈالیں گے گرین کلر جو کہ میں نے بالکل تھوڑے سے پانی میں ڈالا تھا, اور اسی طرح ریڈ کلر ڈالیں گے, اور اس کو یہاں پہ 2 منٹ چھوڑیں گے, پھر اس کو ہلکا سا مکس کر ایک اسپون لے لیتے ہیں اور آپ نے ہلکا سا بالکل ہاتھوں سے اپنے چاولوں کو جو ہے مکس کرنا تاکہ کلر جو ہیں تھوڑے تھوڑے مکس اپ ہو جائیں. اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کس طرح کرنا. ڈش بھی جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے ڈش آؤٹ ہوتے ہوئے. اس پر پلاٹر جو ہے اس پر آپ یوں چاولوں کو بچھاتے ہیں پہلے, اور جو سالن ہوتا ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈالتے ہیں. تو میں آپ کو دکھاتی ہوں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, بیچ میں تھوڑا سا آپ اس کو یوں ہالو سا بناتے ہیں تاکہ بیچ میں آپ کا جو چکن کا سالن ہے وہ بیچ میں آ سکتا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ چاولوں کو اس کے ساتھ مکس بھی کر سکتے ہیں, دیٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. تو جو چکن ہم نے بنایا ہے مسالہ اسے آپ یوں بیچ میں یوں کر کے سرو کرتے ہیں. اس کے بعد گارنشنگ کے لیے تھوڑا سا آپ ڈالیں گے اس کے اوپر ہرا دھنیا. تھوڑا کلرفل بنتا ہے یہ اور بڑا خوبصورت لگتا ہے جب آپ اس کو بناتے ہیں. کوئی بھی دعوت ہو جائے, جیسا میں نے آپ سے کہا کہ افطاری کا وقت ہو, تو یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. اور چند ہری مرچیں اس پہ ڈالیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. ضرور بنائیے, پیک کو کیسا لگا دعا میں یاد رکھیں. اینڈ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس آ گئے تمام بریکس کے بعد.
گفتگو آج ہوگی انشاءاللہ دوبارہ دعا پہ. آج شب جمعہ بھی ہے، آج دعاؤں کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اپنے لیے مانگنے کی رات ہے. مانگنا تو ہر وقت چاہیے اپنے پروردگار سے، اپنے گناہوں کی معافی، اپنی حاجات طلب کرنی، لوگوں کی لیے دعا کرنا. لیکن آج کی رات خصوصاً پروردگار کی طرف سے ایک تحفہ ہے ایک مسلمان، ایک مومن، ایک بندے کے لیے کہ وہ اپنی بارگاہ پروردگار میں جا کر اس سے خشوع و خضوع کے ساتھ گفتگو کرے. اس خوبصورت ٹاپک کو مجھے آج بھی جوائن کیا ہے میرے لیے بہت قابل احترام سید قلب عباس رضوی صاحب نے. ان کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ اعمالک انشاءاللہ. بہت شکریہ. آج دعا کے حوالے سے ہی گفتگو رہے گی اور میں مولا کائنات کے ایک خوبصورت قول کو پڑھ کر آغا صاحب کی طرف آؤں گی. آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندو اس آگ سے ڈرو جس کی تہ گہری حرارت نہایت شدید عذاب ہر روز بدل جانے والا ہے، اور جو ایسا گھر ہے جہاں رحمت کا وجود نہیں اور نہ ہی وہاں کوئی پکار اور دعا سننے والا ہوگا، نہ کوئی وہاں بلا اور تکلیف دور کی جائے گی. دعا، خدا سے اپنے لیے مناجات، اپنے گناہوں کی معافی. آغا صاحب یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو، بے شک بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے اپنے آپ کو ریڈی کر لو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. اما بعد. حاضرین، ناظرین، جالسین، مستمعین، ایہا المشارکون، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ سب کے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے اور صراط اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر ثابت قدم رکھے انشاءاللہ تعالی. آج کا جو موضوع ہے وہ دعا، امپورٹنس آف دعا. بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹاپک آج کا، اور چونکہ کل بھی اسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوئی تھی، لیکن خواہش یہ ہوئی کہ آج بھی اسی موضوع کو مستمر کیا جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو آپ نے حدیث ارشاد فرمائی، مولائے متقیان دنیا انسانیت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جا کر نہ داخل ہو جاؤ اور نہ ہی دنیا تم میں داخل ہو جائے. خود کو اس دنیا سے باہر نکالو. اگر جیتے ہو تو آخرت کے لیے زندگی گزارو، اور اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن خود انسان ہوں گے. سوال اس بات کا ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی جو بہت ہی مختصر ہے، میکسیمم 70 80 90، دین فائل ول بی کلوزڈ. انسان کا انتقال ہو جائے گا. پھر جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے. قبر کے بعد فشار قبر ہے، فشار قبر کے بعد پھر برزخ ہے، برزخ کے بعد پھر محشر ہے، اور محشر میں امام کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور پھر ان تمام منازل سے ہمیں گزرنا ہے. تو کیا یہ عقل مندی یا فراست مندی نہیں ہے کہ ہم اس مختصر سی زندگی کے ذریعے سے پرماننٹ لائف، جس کو ہم کہتے ہیں حیات الابدیہ، اسے ہم خرید لیں، اسے اچیو کر لیں، اور اس زندگی میں کہ جہاں پہ ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہنا ہی ہے، انسان کو ہمیشہ رہنا. اچھا، کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جنت یا جہنم میں کب تک رہے گا؟ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے خالدون یا خالدین، یہ استمرار ہے اس میں. نو بڈی از ایبل ٹو سے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کتنے سال رہنا ہے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 1 ملین ایئرز، کتنے نہیں معلوم. جنت یا جہنم میں دو ہی صرف مقام ہیں جہاں پہ انسان کو جانا، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے. تو اب عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس زندگی کے ذریعے سے بہترین زندگی کو حاصل کر لیں، جو موت کے بعد، انتقال کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد جو زندگی ہمیں حاصل ہوگی. لا یبقى الا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. تو عزیزان من، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آج ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہوں، کسی بھی منطقے میں زندگی گزار رہے ہوں، کسی بھی مملکت میں زندگی گزار رہے ہوں، بیداری کی ضرورت ہے، انقلاب کی ضرورت ہے، فکر انقلاب کی ضرورت ہے. ہم کربلا سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے معبود کے سامنے، مسجود کے سامنے، رحمان کے سامنے آ کر سر پرغرور کو جھکائیں اور اس سے دعا مانگیں، اور تضرع کے ساتھ، گریہ کے ساتھ، بکا کے ساتھ اور صلوات کے ساتھ ہم اپنے رب سے اتصال کریں. یقینی طور پر جب بندہ اپنے مسجود سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا ہم، اس کا غم، اس کی مصیبتیں، اس کا کرب، اس کا درد دور ہو جاتا ہے. اسی موضوع پر آپ سے تفصیلی گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا.
इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से कि खुदावंद हमारे आइमा अलैहिमुस्सलाम को खुदावंद मुताल ने चुना और हमारी हिदायत के लिए भेजा, और हमें हर उनके कौल में ख़ुद के लिए निजात का रास्ता मिलता है। अब अगर दुआ के लिए मौला कायनात फरमा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम उस घर में पहुंच जाओ जहां बलाएं हैं, उससे पहले अपने लिए एहतमाम कर लो। आगा साहब, खुदावंद मुताल ऐसा बादशाह ना कोई टाइम है ना कुछ, जब उसके दर पे जाओ अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो ज़रूर मिलेगी। कहते हैं कि मासूम का कौल है कि खुदा यकीनन सितम ज़दा लोगों की दुआएं सुनता है। मैं चाहूँगी थोड़ा इस पे रोशनी डालिए, क्योंकि हर शख्स मांग रहा है दुआ, एक जुल्म करने वाला भी मांग रहा है, एक जुल्म सहने वाला भी मांग रहा है। यहाँ मासूम फरमा रहे हैं कि सितम ज़दा लोगों की दुआओं को ये मफ़हूम है कि खुदावंद मुताल जल्दी सुनता है और यकीनन सुनता है। अहसन, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। देखिए, कौल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है कि किसी मज़लूम की आह से बचो। क्या बात है। मज़लूम की जो आह निकलती है ना, वो आसमान तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो परवरदिगार आलम जब कोई मज़लूम, कोई मजबूर, कोई मुस्तरिब, कोई मकरूब शख्स जो कर्ब में ममलू है या कर्ब में डूबा हुआ है, जब बारगाह खुदाबंदी में जागता है, दुआ मांगता है। अच्छा, दुनिया की जितनी भी किताबें आप पढ़ लीजिए, उसमें दुआ का सलीक़ा और तरीक़ा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अहले बैत अतहार ने दुनिया इंसानियत को जो दुआ का सलीक़ा और तरीक़ा बताया है, खुदा से करीब होने का तरीक़ा बताया है, खुदा से इत्तिसाल करने का तरीक़ा बताया, गिड़गिड़ाने का, रोने का, तज़र्रो का, खुज़ू का, खुशू का तरीक़ा जो बताया, कोई नहीं बता सकता। ये इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंसानियत का मज़हब है, जो बशरियत का मज़हब है, जो तबीयत का मज़हब है। इस्लाम तबीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, इस्लाम नेचर के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि जब तबीयत पर, नेचर पर, ख्वाहिशों का, इच्छाओं का, ह्यूमन डिज़ायर का प्रेशर पड़ता है तो इंसान अपने जादे से हटने लगता है, और जब जादे से हटने लगता है तो शरीयत आकर बाजू थाम लेती है कि सिरात हक़ पर, सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहो। अब ज़रूरत इस बात की है कि जब इंसान कर्ब के आलम में होता है, दर्द के आलम में होता है, मुस्तरिब होता है और बारगाह परवरदिगार में जाता है, दुआ मांगता है, तो उसकी दुआ मुस्तजाब होती है। इसीलिए मासूम के जितने भी अक़वाल आपको मिलेंगे, इमाम सज्जाद के अक़वाल आप देख लीजिए, और मौला सज्जाद जब काबे के दरीचे पर जाकर दुआ मांग रहे हैं, और एक जुमला बहुत अजीम है, मौला फरमाते हैं, इलाही गल्लक़तिल मुलूक अबवाबहा, गल्लक़तिल मुलूक अबवाबहा, ऐ परवरदिगार, बादशाह दुनिया ने, दुनिया के तमाम बादशाहों ने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया, मगर तेरा दरवाज़ा पूरी इंसानियत के लिए खुला हुआ है। ये मैसेज है इमाम का कि आज भी खुदा का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। जो जहाँ है, जिस मुल्क में है, जिस मंतक़े में है, जहाँ पे भी है, वहाँ खुदा से दुआ मांग सकता है, मगर शर्त यह है, मासूम फरमाते हैं कि इज़ा अरदत, अगर आप चाहते हैं दुआ मांगे, खुदा की बारगाह में आएँ, तो ऐसी दुआ मांगेंगे नहीं। दुआ के कुछ आदाब हैं। अलैक अन ततवद्दा, आप वज़ू कीजिए, व तुसल्ली रकअतैन, और 2 रकत नमाज आपको पढ़ना है। 2 रकत ये नमाज जो आप पढ़ेंगे क़स्द क़ुरबत की नियत से। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दुनिया इंसानियत के लिए। ये कल्ब अब्बास का जुमला नहीं, मासूम का जुमला है कि अन तुसल्ली रकअतैन, 2 रकत आपको नमाज पढ़ना है। अच्छा, 2 रकत नमाज क्यों पढ़ें? का इसलिए 2 रकत नमाज आप पढ़ें कि आपका एक रूहानी कम्युनिकेशन खुदा के साथ हो जाए, एक इत्तिसाल हो जाए खुदा के साथ, आप बिल्कुल मुतवज्जे हो जाएं खुदा की तरफ। और फिर उसके बाद जब आप 2 रकत क़स्द क़ुरबत की नियत से नमाज अदा करेंगे, फिर खुदा की बारगाह में आइए। अच्छा, चिल्ला के दुआ मांगना है? मासूम फरमाते नहीं, गिड़गिड़ा के दुआ मांगना है, तदर्रो के साथ दुआ मांगना है, रो रो के दुआ मांगना है, आहिस्ता दुआ मांगना है, सिर्री तौर पर दुआ मांगना है, खफियन दुआ मांगना है, ताकि आपका मस्जूद, आपका माबूद और परवरदिगार दुआ को मुस्तजाब फरमाए। लिहाजा मासूमीन की तालीम करदा दुआओं पर हमें तवज्जो देना चाहिए, और अभी भी वक्त है, हम बेदार होकर दुआ की तरफ आएँ, खुदा को पुकारें, माबूद को पुकारें, इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत दुआ के हवाले से गुफ्तगू। और जनाब सलेमान फ़ारसी ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, आपने फरमाया, तुम्हारा रब करीम है और बाहया है। जब बंदा इसकी बारगाह में हाथ बुलंद करता है तो अल्लाह को इसे खाली हाथ लौटाने से हया आती है। अभी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से दुआ के हवाले से, ये प्रोग्राम जारी है। असल में कल भी बात की कि दुआ एक रिश्ता भी है अपना बंदे का
ایک بندے کا اپنے خالق سے۔ آغا صاحب آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ خداوند متعال ستم زدہ یا غم میں مبتلا لوگوں کی، کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی مظلوم ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کی آہ سے بچو، یہ واقعتاً صحیح بات ہے۔ اگر ظلم کیا جائے تو مظلوم اگر خدا کی بارگاہ میں اپنی التجا کو پیش کرے تو وہ تو ویسے ہی رحیم ہے، کریم ہے، عدل کرنے والا ہے سب سے زیادہ۔ ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ معصوم کا قول ہے کہ ضرورت سے زیادہ کا سوال نہ کرو، مفہوم ہے، اور مل جانے سے زیادہ طلب نہ کرو، کیونکہ ہمیں دعا کے لیے کہہ دیا گیا، اور یہ بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جو قسمت میں ہے وہ مل جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ سوال ہے تو پھر دعا کا کہاں سوال آیا؟ احسن، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ ایک جو فکری رونگ وبا پھیلی ہوئی ہے نا، ایک جو مزاج انسانی میں، افکار انسانی میں، کہ جو قسمت میں ہے وہ ملے گا۔ معصوم فرماتے ہیں، ان کے تمام اقوال کا زبدہ یہ ہے کہ قسمت یا تقدیر انسان کے عمل سے بدلتی رہتی ہے۔ دعا اس لیے کہا گیا کہ دعا کے ذریعے سے آپ تقدیر بدل سکتے ہیں، اپنی دعا کے ذریعے سے تقدیر۔ اگر قسمت پر آپ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ حکمت کے خلاف ہے، وزڈم کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، قول امام کے خلاف ہے۔ لہٰذا دعا بھی ضروری ہے اور تکسب بھی ضروری ہے۔ بے شک، میں چاہوں گی اس پہ تھوڑا اور ہم روشنی ڈالیں، لیکن یہاں ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، پروین مخصوصاً سیزر کروں وارفور سے۔ بہت شکریہ کال کا، فرمائیے۔ کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں جناب سے قبلہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ مانتے ہیں ہم جتنی خشوع و خضوع سے دعا ہوگی وہ قبول ہوگی، رو کر، بارش کے دوران، سحر کے وقت، بیٹے کے حق میں باوضو ہو کر، صدقہ دے کر، یہ سارا سلسلہ ہے دعا کے مستجاب اور قبول ہونے کا۔ مگر جس طرح کھیتی باقاعدہ طور پر زمین تیار کر کے اس میں وہ کھاد ڈال کر جو کھیتی بوتے ہیں، وہ اور بنجر زمین میں کاشت کرنے میں فرق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ کسی گناہگار کی دعا کو رد کرے۔ بے شک وہ مقبول ہوتی ہے، تو دیر سے ہوتی ہے، توڑی ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ طریقے سے کرنا کی جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی دعا کرنے والے کی اپنی گناہوں کی وجہ سے یا کچھ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد کر دیتا ہے؟ عموماً یہ ہے کہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ دعا کو قبول فرماتا ہے، بے شک اچھے طریقے سے کی گئی ہو تو زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ کیا میں اپنے سوال کو صحیح عرض کر پایا؟ جی، جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ یقینی طور پر میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ دعا کے لیے مزاجن تیار ہونا ہے، فکری طور پر تیار ہونا ہے، روحانیت کے جادے پر خود کو لانا ہے، پاک و پاکیزہ ہونا ہے، فکری طور پر دل پاک ہو، زبان پاک ہو، اور خود کو جب مسلسل یعنی اس جادے پر لا کر ملتفت ہو کر خدا کی بارگاہ میں آئیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر دوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں کہ آیت بھی دیکھ لیں یا حدیث دیکھ لیں، ذکر رحمت ربک عبدہ وزکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ تو قرآن مجید کی اگر آپ آیت دیکھیں یا حدیث دیکھیں تو اس کا جو نبضہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی بارگاہ پروردگار میں جب آپ آئیں تو خضوع کے ساتھ آئیں، خشوع کے ساتھ آئیں اور پروردگار کو یاد کریں۔ اچھا، مور امپورٹنٹ اور ایسنشل یہ ہے کہ ہر انسان جب دعا مانگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کتنا وہ پاک ہے، کتنا وہ پاکیزہ ہے، کتنا وہ تیار ہے خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے۔ اور جب انسان دعا مانگے، معصوم کے اقوال کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت یہ کہے پروردگار جو میرے لیے خیر ہو۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، لیکن اس میں خیر نہیں ہے، اس کے لیے اس میں اس کے لیے ضرر ہے، نقصان ہے، تو وہ دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اگر بندے کو خدا بہت چاہتا ہے بٹ بندہ دعا مانگ رہا ہے، پروردگار یہ ہو جائے، پروردگار یہ قبول ہو جائے، پروردگار یہ دعا مستجاب ہو جائے، لیکن اس مومن کے لیے اس میں اگر خیر نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، تو پروردگار اس دعا کو مستجاب نہیں کرتا۔
اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید خدا میری آواز کو نہیں سن رہا ہے اور استجابت کی طرف میری آواز نہیں جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو. تو جب دعا مانگیں تو یہ کہیں پروردگار اگر خیر ہے تو میری اس دعا کو قبول و مقبول فرما اور تیری رضا شامل ہو اس میں. ایک اہم سوال آپ نے جو کیا کہ کیا ہمارے اعمال ہماری دعاؤں کو خدا تک لے جانے میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں؟ یقیناً بنتے ہیں. معصوم نے، حضرت علی بن ابی طالب نے جب جناب کمیل کو ایک دعا تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کمیل جب درد میں، کرب میں، مصیبت میں گر جاؤ، رزق کی پرابلم ہو، امراض ہو، بہت ساری کوئی بھی پرابلمس ہو، تمام مشکلات کا حل ایک دعا بتاؤں؟ تو کمیل نے کہا بتائیے آقا. کہا دعا جو ہے دعائے خضر، جس کو دعائے کمیل کہا جاتا ہے. کہا اس دعا کو، یہ اصل میں دعائے خضر ہے، مولائے متقیان نے کمیل کو بتایا تو اس لیے یہ دعائے کمیل یعنی کمیل والی دعا. مولائے متقیان نے حضرت کمیل سے کہا کمیل اگر تم یہ دعا پڑھتے ہو تو تمہارے کرب کو، درد کو، مصیبتوں کو، تمام دنیاوی آفتوں کو خدا دور کر دے گا. اس کو دعائے کمیل کہتے ہیں. اس دعا میں یہ جملہ ہے، معصوم کا جملہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. پروردگار میرے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کی وجہ سے میری دعا مستجاب نہیں ہوتی، یعنی گناہ دعا کے استجابت میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. میرے گناہ کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یہ جملہ حضرت علی نے بتایا ہے. تو آج ہمیں بیدار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر 1400 سال پہلے ایک یونیورسل تھنکر، پورے ورلڈ کا تھنکر، انسانیت کا رہبر، بشریت کا لیڈر، آدمیت کو منزل ارتقاء تک لے جانے والا، شہنشاہ کائنات، بشریت کا لمبردار، اگر یہ انسانیت کو میسج دے رہا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے ڈیڈز، ہمارے ایکٹیویٹیز ہماری دعا کو مستجاب نہیں ہونے دیتے، اس کے بعد دوسرا جملہ اللہم اغفر لی الذنوب التی، پروردگار کچھ ایسے بھی میں نے گناہ کر ڈالے ہیں، تنزل النقم، جس کی وجہ سے نقم کا نزول ہوتا ہے. What does it mean نقم؟ نقم کیا چیز ہے؟ عربی میں کہتے ہیں نقم آسمانی بلا کو. انسان آسمانی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے، پروردگار ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے نقم کا نزول ہوتا ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نقم کیوں نازل ہوئے؟ کہا گناہ کی وجہ سے. کس کے گناہ؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار ہمارے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں، میں نے کچھ ایسے گناہ کر ڈالے ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں ہماری بدل گئیں. یعنی نعمت تھی مگر سلب ہو گئی، نعمت تھی چھن گئی، نعمت تھی اسے خدا نے لے لیا. وجہ، ریزن ہمارے گناہ. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، پالنے والے کچھ میں نے ایسے بھی گناہ کر ڈالے ہیں جن کی وجہ سے بلا ہم پر نازل ہوتی ہے. اگر ہمارے اوپر بلا نازل ہو، مصائب نازل ہو، مصیبت نازل ہو، نقم نازل ہو، دعا قبول نہ ہو تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گناہ، ہمارے ذنوب، ہمارے عمل ہماری دعاؤں کو مستجاب نہیں ہونے دے رہے ہیں. لہٰذا ہم خود سبب بن رہے ہیں اپنے اوپر آفات و بلیات کے نزول کا. لہٰذا توجہ دیں، بیدار ہو کر سیرت اہل بیت پر عمل کریں. یقینی طور پر ہر انسان کو خدا کرب اور درد میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. خدا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، مگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر عذاب لے آتے ہیں. لہٰذا خدا ہم سب کو صراط اہل بیت پر ثابت قدم رکھے اور عذاب الہی سے محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالی. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. معصوم کا قول ہے قبولیت میں تاخیر تو بے ہرگز مایوس نہ کرے، کیونکہ عطیات سوال کی مقدار میں ہوتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ سوال ہوگا اتنا ہی عطیہ ہوگا. آپ نے فرمایا میں تھوڑا سا وسیلے کی طرف آؤں دعا کی قبولیت کے لیے. کچھ جہاں اور چیزیں جیسے ابھی آپ نے کہا باوضو ہونا اور قبلے کی طرف رخ کر کے، اور کچھ ٹائمنگز بتا دیے گئے جیسے اذان اور اقامت کے دوران کہتے ہیں کہ قبولیت ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا کی قبولیت ہوتی ہے. میں چاہوں گی کہ کچھ جگہیں بھی منسوب ہیں قبولیت دعا کے لیے، تو ان جگہوں کی طرح کا تھوڑا سا اشارہ کر دیا میں شروع یہاں سے کرتا ہوں. سب سے پہلے جگہ جو ہے وہ مصلی ہے، ٹھیک ہے. جہاں انسان نماز پڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے مانوس ہوتا ہے اور اس کا ایک اتصال ہوتا ہے بین العبد والمعبود، بین الساجد والمسجود. ایک اتصال، ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے. جب انسان مصلی عبادت پر ہو اور گریہ کرے، دعا کے لیے شرط ہے کہ انسان گریہ کرے. اگر گریہ کرتا ہے
اور دعا مانگتا ہے. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، آج اہل بیت ٹی وی چینل سے یہ بیان کر رہا ہوں، اگر انسان گریہ کرے اور خود کو پاک و پاکیزہ کر لے اور دعا مانگے، اس کی دعا ضرور مستجاب ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ کالر لے لیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال. آپ کو اپنے علامہ صاحب کو بڑے ادب کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور بات یہ ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ از ویری امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی و اہل بیت کے اندر سرنڈر کر لو. جب تک سرنڈر کریں گے نہیں تب تک ہم لوگوں کو پیار کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا. پیار کرنے کا طریقہ ہے، ہم کو حضرت علی علیہ السلام نے بتایا کہ نبی کے ساتھ پیار کیسے کیا جاتا ہے اور رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ رسپیکٹ کرنے سے آدمی ولی بن جاتا ہے اور ولی کی عزت کرنے سے آدمی بہت کچھ بن سکتا ہے. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ عقل آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت سے پیار کرنا سیکھ لو تو دنیا کی ہر چیز آپ کو ملنے کا چانس ہے. اور رونے کی ضرورت نہیں ہے. محبت کرو، محبت رونے کا نام نہیں ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر کام اپنے اندر دے لو اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ ادا سب کو بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی آغا صاحب یہیں سے میں چاہوں گی ہم بات کا آغاز. خدا سلامت رکھے. یقینی طور پر انسان بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے اگر بالکل قریب آ جائے اور گریہ کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، بکا کے ساتھ خدا کو پکارے، ضرور دعا قبول ہوگی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب انسان مصلی عبادت پر آئے، اگر کسی کی کوئی دعا مستجاب نہ ہوتی ہو. میرے بحث خارج کے استاد تھے، جب ہم بحث خارج میں تھے تو طلبہ ان سے کہتے تھے کہ استاد، جو بحث خارج کے استاد تھے، کہ سیدنا ہماری دعا فلاں دعا یا یہ دعا وہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو ان کا ایک جملہ ہوتا تھا، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس دعا کی استجابت میں آپ کے لیے خیر ہے، یعنی یہ دعا آپ کے لیے بہتر ہے، اور یہ خدا سے دعا کریں، اور اگر اس میں خیر ہے تو آپ مصلی عبادت پہ جائیں، گریہ کریں، اہل بیت اطہار پر صلوات بھیجیں اور گریہ کر کے عہد کریں خدا سے کہ پروردگار آج کے بعد سے اگر میں نے کوئی خطا، کوئی لغزش کیا تو نہیں کروں گا. اور عہد کر کے گریہ کریں اور زیارت عاشورہ پڑھیں اور پڑھ کے آپ دعا مانگیں. آپ کی دعا 100% شیور، بالکل دعا ضرور مستجاب ہوگی. وجہ کا اس لیے کہ روایت اتنی زیادہ ملتی ہے کہ زیارت عاشورہ کے بعد اگر اس زبان سے دعا مانگی جائے تو ملک کو حکم ہوتا ہے کہ ملک، اس بندے نے اسی زبان سے زیارت مظلوم کربلا، زیارت امام حسین، زیارت عاشورہ پڑھی ہے، اب اسی زبان سے ہی ہم سے دعا مانگ رہا ہے، لہٰذا اس کی دعا کو مستجاب ہونا چاہیے. تو دعا ضرور مستجاب ہوگی، لیکن جو اس کے شرائط ہیں، جو اس کے کنڈیشنز ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گئے روضے پر امام حسین کے، چلتے پھرتے پہنچے، تھوڑا سا وقت ملا، ہاتھ بڑھایا، روضہ چوما، واپس چلے آئے. یہ سلیقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. دعا کا جو طریقہ ہے وہ ایک بچہ جیسے ماں کی آغوش میں لپٹ جاتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، گریہ کرتا ہے، تضرع کرتا ہے، بکا کرتا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگتا ہے. لہٰذا اسی انداز میں ہمیں دعا مانگنا چاہیے. ضرور انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ اس زبان کو پاک رکھیں جس زبان سے آپ دعا مانگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت خوبصورت. خداوند متعال تو اتنا کریم ہے آغا صاحب. انہی ہستیوں میں سے کچھ کو ہمارے لیے باب الحوائج بنا دیا گیا. ان ہستیوں میں سے کہتے ہیں شہزادہ علی اصغر بھی ہمارے لیے باب الحوائج. اور آپ نے جیسے فرمایا بالکل صحیح کہ جب تک وہ اس نہج پہ پہنچ کر، اس مقام پر پہنچ کر دعا نہیں مانگی جائے گی کہ جن سے مانگ رہا ہوں وسیلہ بنا کر، وہ اس کا مطلب اس دعا کو قبولیت کے درجے تک ضرور پہنچا دیں گے. مگر ایک امپورٹنٹ چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر شکوک و شبہات کے دلدل میں انسان پھنسا ہوا ہے، توحید کے مسئلے میں، نبوت کے مسئلے میں، امامت کے مسئلے میں یا استجابت میں، تو اس کی دعا مسترد ہوگی، مرفوض ہوگی، قبول نہیں ہوگی.
مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم شکوک کو دور کر لیں، ریب کو دور کر لیں، عیب کو بھی تو دور کریں، دور کر کے ہم یقین کی منزل میں آئیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی، اور خود کو خدا کی بارگاہ میں لے جائیں، پروردگار تو ہی سنسار کا پالنہار ہے، بے شک تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مسجود ہے، تو ہی معبود ہے، ہم کس کی بارگاہ میں جائیں؟ اب اہل بیت اطہار کا وسیلہ دے کے جب دعا مانگیں گے تو ضرور دعا قبول ہوگی۔ تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے کہ شکوک نہ پیدا کریں، جب بھی شک پیدا ہوگا اس کی وجہ سے دعا میں تاخیر ہوگی اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث سوچ رہا ہوں کہ عرض کر دوں، تمام ناظرین کی خدمت میں بہت اہم ہے۔ الامام الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے جو دعا کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے اس پر غور کر لیں۔ فرماتے اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، پروردگار میں ایک مسکین کی طرح، یعنی بندہ دعا کیسے مانگے؟ اپنے کو ویلتھی دکھائے، ہیلتھی دکھائے، بہت بڑا انسان بن کے دعا مانگے۔ آپ سوچیں کائنات کے سب سے عظیم ذات کو اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت کیسے دعا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین المستکین، ایک مسکین، ایک مستکین، ابتغی الیک ابتغاء الیائس الفقیر، ایک فقیر آپ سے دعا مانگ رہا پروردگار، اے خدا، اے میرے معبود، اے مسجود، ایک مسکین، ایک مستکین، ایک فقیر تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ یہ سلیقہ امام بتا رہے ہیں، یہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کریں وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ تَضَرُّعَ الضَّعِيفَ الضَّرِيرِ، اور تیری بارگاہ میں ہم گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں جیسے غریب روتا ہے، ایک ضعیف روتا ہے، ایک کمزور روتا ہے۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں اکڑ کے نہیں آنا ہے، خدا کو اکڑ نہیں پسند ہے، خدا کو ایگو نہیں پسند ہے، خدا کو پرائیڈ نہیں پسند ہے، خدا کو کسی کو ہرٹ آپ کرتے ہیں یہ نہیں پسند ہے۔ مولا فرماتے ہیں فقیر بن کے آؤ، غریب بن کے آؤ، مسکین بن کے آؤ۔ عجیب انسان ہے جو آج بھی خدا کے ابواب الرحمت کے قریب نہیں آ رہا ہے۔ تضرع کے ساتھ آؤ، گریہ کے ساتھ آؤ۔ اس کے بعد کہا وَأَبْتَهِلْ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الْخَاطِئِ اللہ اکبر مسألۃ من خضعت لک نفسہ اللہ اکبر، اور اس طرح سے طلب کرو جیسے ایک فقیر، ایک مسکین، ایک غریب، ایک یائس خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ اب آئیے ایک عظیم جملہ اور آپ کی خدمت پیش کر دوں، کہا البکا من خشیت اللہ۔ جب انسان دعا مانگتا ہے اور خدا کی خشیت، خوف سے گریہ کرتا ہے، مفتاح الرحمت، یہ رونا، یہ بکا کرنا، یہ رو رو کر اپنے رب کو یاد کرنا۔ مفتاح الرحمت، what does it mean مفتاح الرحمت؟ رحمت کی کنجی، رحمت کی چابی، مرسی کی آف مرسی، رحمت کی چابی ہے یہ۔ یعنی جب انسان گریہ کرتا ہے، بکا کرتا ہے، تو وہ کی آف مرسی کو اچیو کر لیتا ہے، ریسیو کر لیتا ہے خدا سے، تو بکا ضروری ہے۔ وعلامت القبول وباب الاجابہ، رونا، گریہ کرنا خشیت الہی سے، یہ دعا کی قبولیت اور اجابت دعا کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت عظیم جملہ معصوم نے فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر غور فرمانا چاہیے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں بکاء العیون وخشیۃ القلوب من رحمت اللہ تعالی ذکرو فاذا وجدتموہ فاغتنموا الدعاء۔ اللہ اکبر، معصوم فرماتے ہیں کہ بکاء العیون، آنکھوں کا رونا، وخشیۃ القلوب من رحمت اللہ، اور دل کا رحمت خدا کے سامنے غمزدہ ہونا اور رحمت الہی کا طلب کرنا۔ یعنی انسان جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، گریہ کرتا ہے، بکا کرتا ہے، خشیت الہی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، تو خدا کی رحمت کے دروازے، خدا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہمیں سلیقہ دعا اہل بیت نے سکھایا ہے، مگر ہم آتے نہیں ہیں اس جادے کی طرف، ہم اس طریقے کو سیکھنا نہیں چاہتے۔ آج بھی اگر آپ سیکھ لیں تو دنیا میں معزز ہو سکتے ہیں، مبجل ہو سکتے ہیں، مؤقر ہو سکتے ہیں، مزید آپ کی تمام حاجات کو خدا پوری کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔ ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو فوراً مستجاب نہیں ہوتی، وہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ ایک عالم دین سے میں نے سنا، عالمہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم روضے پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، اور ہاتھ لگایا، اپنی طرف سے دعا بھی مانگائے، سب کرائے۔ انہوں نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کو پروردگار نے یہ فضیلت دی ہے کہ ان کے قبے کے نیچے مانگی ہوئی دعا خداوند متعال ضرور قبول کرتا ہے۔ اور کچھ ایسا وہاں پہ ہے بھی کہ جب آپ خشوع خضوع کے ساتھ اس قبے کے نیچے امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو جب ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ جو فیلنگز ہیں وہ شاید کوئی بھی بیان
نہیں کر سکتا. نہیں، یہ روایت میں بھی ہے کہ آپ اس قبے کے نیچے اگر دعا مانگیں آپ کی دعا مستجاب ہوگی. کعبے میں آپ جب جائیں تو جب پہلی نظر پڑے دعا مانگے دعا قبول ہوگی. امام رضا کے روضے پر جائیں آپ دعا مانگے دعا قبول ہوگی. سیدہ زینب کے روضے پر جب جائیں تو پہلے ہی جب آپ کو زری نظر آئے دعا مانگے دعا مستجاب ہوگی. معصومین کے دریچے پر جب آپ جائیں تو دعا مانگے، مگر میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خود کو پہلے ریڈی کریں، تیار کریں، مجہز کریں. جب آپ اس منزل پر پہنچ جائیں کہ آپ کو لگے کہ آپ اسپریچولیٹی میں خدا سے بالکل قریب ہو چکی ہیں اور آپ اب اپنے رب سے کچھ مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے، تب خدا سے طلب کیجیے اہل بیت کے وسیلے سے، تو انشاءاللہ دعا ضرور مستجاب ہوگی. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بس شکر اللہ کا، آپ سنائیں. جی خدا کا شکر، مولا آپ کو سلامت آپ رکھے. کو اور مولانا صاحب کو میرا السلام. وعلیکم علیکم السلام. السلام. پورے اہل بیت کو بھی، سب سننے والوں کو میرا السلام. وعلیکم تو السلام. میں نے کہا علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے کہا میں آپ کو اور مولانا صاحب کو سلام کہہ دوں. وعلیکم. بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ کس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، کیسے دعا مانگنی چاہیے. تو بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ. اللہ آپ کو اور مولانا صاحب کو سب مومنوں کو صحت دے، اور آپ میرے لیے بھی بس دعا کرنا صحت کے لیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دعا کرنا کہ زیارت پہ جاؤں. لاسٹ ٹائم تو گئی تھی اربین پہ بھی، تو ویسے تو گھٹنوں میں درد تھا کافی، پر جو چلا گیا وہ چلی تھی کچھ، پھر وہ تھوڑا گاڑی چلے مولا قبول کرے جتنی بھی آپ نے عبادت بجا لائی انشاءاللہ. مولا علی رضا علیہ السلام کے جاتے ٹائم ہم گئے تھے بی بی مسمہ گم کے، اور واپسی پہ مولا علی رضا علیہ السلام پہ، پر وہ جلدی میں ہوا تھا. تو اب دل کرتا ہے کہ جاؤں تھوڑا زیادہ رہوں مولا کی اور بی بی کی زیارت کروں. تو آپ دعا کرنا میرے لیے اور سب کے لیے. انشاءاللہ تو جاؤں پھر اس بار زیارت پہ، تو دعا میں شامل رکھنا. تو پھر فون کرتی رہوں. بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے. خدا حافظ. میرے پاس شاید نیکسٹ کالر بھی ہیں. اگر میرے پاس نیکسٹ کالر ہیں تو میں ان کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا نہیں، میں بات کر رہی تھی کہ خدا ان کو سلامت رکھے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب کرے. بلکہ جو بھی حضرات اس وقت اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں، خدا سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے، اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب کرے. اور آپ سب کو خدا آپ سب کی خدمات کی جزا اجر افضل عنایت کرے. اہل بیت اطہار کے صدقے میں دعاؤں کو مستجاب کرے، اور ہم سب کو اس لائق بنا دے جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں، جیسے وقت کا معصوم چاہتا ہے، جیسے وقت کے امام چاہتے ہیں پروردگار. ہم سب کو ویسا ہی انشاءاللہ بیان آپ کیجئے. جی میں وہی بات کر رہی تھی کہ انہوں نے بیان کیا کہ قبے کے نیچے کی مانگی ہوئی دعا امام حسین علیہ السلام کے یقیناً پروردگار قبول کرتا ہے، اور اگر اس میں مصلحت پروردگار ہے کہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے یہ بیان کیا، اور ایز اٹ از میں بیان کر رہی ہوں، اور مجھے یقین ہے انہوں نے کہیں سے پڑھ کر یہ بات کی ہوگی کہ اگر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضہ مبارک یا ان کے وسیلے سے ان کے روضے پہ مانگی ہوئی دعا خداوند متعال کبھی رد نہیں کرتا. بے شک. دیکھیے میں نے خود روایت پڑھی ہے، اور تجربتاً بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی انسان خصوصی طور پر حضرت عباس کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں، باب المراد بھی کہتے ہیں، اگر غازی عباس علیہ السلام کا وسیلہ دے کر یا جناب عباس سے کوئی دعا مانگی جائے، دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے. کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ کربلا میں جس کے اوپر تمام خواتین کربلا، یا یوں کہہ دوں کہ عقیلۃ القریش سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خود جناب عباس پر بہت زیادہ یقین رکھتی تھیں، اور امام علی بن ابی طالب نے دعاؤں میں جناب عباس کو مانگا تھا. تو حضرت عباس سے مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے، میں نے خود بھی اسے تجربہ کیا ہے، اور تمام حاضرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت کو آپ پہچانیے،
اور اسٹڈی کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ جناب عباس کے لیے یہاں تک مشہور ہے کہ آج بھی عراق کی سرزمین پر اگر کوئی شخص کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ اہل تسنن ہوں یا اہل تشیع ہوں، یعنی اہل سنت جماعت میں سے ہوں یا شیعہ ہوں، اگر آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں، میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے عراق کی سرزمین پر، تو اب یہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ قاضی کے سامنے انسان جا کے جھوٹ بول دیتا ہے، جج کے سامنے جھوٹ بول دیتا ہے، لائر کے سامنے جھوٹ بول دیتا ہے، مگر جب یہ دو افراد آتے ہیں کہ اب کون فیصلہ کرے گا کہ اس میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، آخر میں طے ہوتا ہے کہ ہمیں درِ حضرت عباس پر جانا ہے اور مولا عباس فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں عربی حضرات، عراقی کہتے ہیں علیک العباس، جیسے یہ جملہ کہتے ہیں کانپ جاتے ہیں وہاں کے لوگ، اور جو قاضی کے سامنے، قاضی القضات کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں، در عباس پر جانے کے بعد ان کی زبان نہیں چلتی ہے اور جا کر اعتراف کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آج بھی جناب عباس کا پرچم زمین عراق پر صرف نہیں بلکہ پوری کائنات میں لہرا رہا ہے۔ جہاں جہاں آپ جائیں، علم حضرت عباس علیہ السلام، مولا عباس کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ ایک ملک کا پرچم ایک ملک میں صرف رہتا ہے، اور ملک کی سرحدیں ختم ہونے کے بعد وہ پرچم پھر آگے نہیں بڑھتا، لیکن سلام و عظمت جناب عباس پر۔ کیا وفا کا مرکز ہے جناب عباس، تنہا یہ بیٹا ہے جناب عباس حضرت ام البنین کا کہ ہو کر شہید بھی جسے غازی لقب ملا۔ پوری دنیا میں آپ جہاں جائیں، ہر خطے پر آج علم حضرت عباس موجود ہے۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ابھی بھی وقت ہے، حضرت عباس کی محبت میں ڈوب جائیے اور ڈوب کر دعا مانگیے، جناب سکینہ کا واسطہ دیجیے، جناب زینب کا واسطہ دیجیے، آپ کی دعا ضرور مستجاب ہوگی۔ مانگ کر تو دیکھیے، رو کر تو دیکھیے، گڑ گڑا کے تو دیکھیے، طلب کر کے تو دیکھیے، اور جناب عباس سے دعا مانگیے کہ مولا ہمیں اس طرح بنا دیجیے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ وفاؤں کے پروردگار کو عباس کہتے ہیں۔ زمین کربلا پر حضرت عباس موجود تھے، اور بصالتوں کے مرکز کو عباس کہتے ہیں، شجاعتوں کے مرکز کو عباس کہتے ہیں، منبع شجاعت کو عباس کہتے ہیں، مگر جناب عباس حکم امام کے تابع ہیں۔ اگر امام نے کہہ دیا کہ عباس یہ خیمے یہاں سے ہٹا لو، تو جناب عباس نے اف اور بٹ نہیں کیا۔ شجاعتوں کے مرکز کو عباس کہتے ہیں۔ یہی حضرت عباس بتانا چاہتے ہیں کہ امامت کے مفہوم کو سمجھیے۔ مجھ جیسا دلیر اور بہادر جسے کربلا کے لیے میرے بابا نے دعاؤں میں مانگا تھا، لیکن امامت کے سامنے سر جھکا کر امامت کی اطاعت کرنا یہ اصل ہے، ہر چاہنے والے کی پہچان ہے۔ تو ہمیں جناب عباس سے سیکھنا چاہیے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے۔ پروردگار جہاں جہاں لوگ موجود ہیں، تجھے واسطہ جناب عباس کو ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میں ایک قول، ایک حدیث نقل کر دوں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو۔ معصوم فرماتے ہیں، بہت عظیم جملہ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا سامعین ناظرین۔ فرماتے ان التضرع، یقینی طور پر رونا۔ لفظ انا جب عربی میں داخل ہوتا ہے تو یقین کے معنی پیدا کر دیتا ہے، مزید یقین، انڈیڈ انگلش میں آپ کہہ لیجئے۔ ان التضرع والصلاة من اللہ تعالی بمکان اذا کان العبد ساجدا للہ فإن سألت دموعه فهنالك تنزل الرحمة۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کا فاغتنموا فی تلک الساعة المسألة وطلب الحاجہ۔ معصوم فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں، اے عابد، اے نمازی، اے پرہیزگار، اے مولا کے چاہنے والوں، جب آپ مصلی عبادت پر ہو اور اس وقت آپ گریہ کر رہے ہوں، اس وقت آپ رو رہے ہوں اور آپ کے آنسو آپ کے خط پر، آپ کے گال پر، آپ کے چہرے پر گر رہے ہوں، اس وقت معصوم فرماتے ہیں یہ جو بندہ ہے، یہ جو ساجد ہے، جس کے آنسو اس کے چہرے پر بکا کی وجہ سے، گریہ کی وجہ سے گر رہے ہوں، اس وقت فرماتے فَهُنَالِكَ تَنزِلُ الرَّحْمَةُ، اب اسی جگہ پر رحمت خدا کا نزول ہو جاتا ہے۔ جب انسان رونے لگتا ہے نا خدا کی بارگاہ میں آ کے، گریہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں آ کے، اس وقت جو ہے انسان کے آنسو جب گرتے ہیں تو رحمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں فَاغْتَنِمُوا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مَسْأَلَةً وَطَلَبَ الْحَاجَةِ، اس وقت دعا مانگیے جب آپ کے آنسو آپ کے چہرے پر گر رہے ہوں، آپ کی دعا مستجاب ہوگی۔ یہ معصوم کا جملہ ہے۔ لہٰذا آئیے بارگاہ پروردگار میں ہم وقت نکالیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس سے اپنے لیے دعا مانگے، دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनीसा से बात कर रहा हूँ नियाज। जी बहुत शुक्रिया कॉल का, मैं फरमाइए। अपने बहुत ही काबिल एहतराम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब को सलाम पेश करता हूँ, कल बात वालेकुम को, और अस्सलाम। बहुत ही खूबसूरत आज का भी आपने मौजूद रखा है दुआ के बारे में। और हकीकत यही है कि ये इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दुआ का मफहूम को असल में हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाते। दुआ एक ऐसा हथियार है बेशक, जिसको एक ऐसा असला है जो हमारे हर कदम कदम पे हमारा मददगार साबित होता है। लेकिन दुआ को मांगने का तरीका और मांगने का तरीका सिर्फ और सिर्फ हमारे आइम्मा ने हमें सिखाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हर तरह से दुआ का तरीका बताया है कि इस तरह से ये दुआ मांगो, इस तरह से ये दुआ मांगो। जाहिर है मैं एक बहुत छोटी सी बात करना चाहूँगा, वो ये कि अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भाई ये मेरी जॉब मिल जाए, तो मैं सीधा उसके पास नहीं चले जाता जो आला ओहदे पे या कोई जनरल मैनेजर हो। मैं पहले नीचे जाऊँगा, पहले उसमें उससे दरख्वास्त करूँगा कि मेरी दरख्वास्त है वो आगे तक पहुँचा दे। तो एकदम से मैं ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। वही हम लोगों का भी सिलसिला है कि हम लोग दुआ तो खुदा से मांग रहे हैं, ये नहीं समझते कि खुदा के पास जाने के लिए कोई न कोई हमें वसीले की जरूरत होती है। और वसीला क्या है? वसीला अल्फाज का वसीला है, लेकिन वो ज़बान भी होना चाहिए जिस तरह से दुआ मांगी जाए। वो तरीका किसने सिखाया है? वही हमें इमामों ने सिखाया है। और किस तरह सिखाया है? वो सहीफा सज्जादिया में सिखाया गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे, ये सारी बातें हमें पता हैं, हमारे आलिम दीन भी हमें बताते हैं, हम लोगों को माँ बाप भी हमें सिखाते हैं, लेकिन कभी 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 कोशिश की कि कभी हम सहीफा सज्जादिया को उठा के देखें, उसके मफाहिम को समझें, उसके मुतालिक को देखें कि वो दुआ का तरीका किस तरह बता रहे हैं। जैसे अब आपने इमाम हुसैन इस्लाम के बारे में बताया, हजरत मौलाना हजरत अब्बास इस्लाम के बारे में बताया कि वहाँ पे दुआ इस तरह की मांगनी चाहिए। तो सबसे पहले मार्फत तो हो दुआ की, हमारे पेट शिकम में जो हराम है वो तो ख़त्म हो, हमें वो तरीका तो हो कि हम इस तरह से अपने इमाम के पास जा रहे हैं, हमारे अंदर वो पाकीज़गी तो पैदा हो जाए। पाकीज़गी सिर्फ लिबास से नहीं होती, पाकीज़गी हमारे जिस्म से होती है। हमारे अंदर कितना बुग़्ज़ भरा हुआ है कभी हम लोगों ने सोचा नहीं। मैं किसी की बात नहीं करता, एक आदमी अगर आलिम दीन अगर मेंबर पर बैठ कर तकरीर करते हैं तो वो तो सबको बताते हैं कि भाई ये काम अंजाम दो, ये काम अंजाम दो, लेकिन एक शख्स जो है, एक फर्द जो है, वही एक मास्टर बनता है। अगर मैं अपने आप को सही करूँगा, मैं इस काबिल करूँगा कि मैं वाकई इस काबिल हो जाऊँ कि मैं दरगाह इमाम हुसैन इस्लाम पे जाके दुआ मांगूँ और मेरी दुआ कबूल हो जाए, तो मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपने आप को सही करना है। जब तक मैं अपने आप को सही नहीं करूँगा तो वो मेरी दुआ कैसे मुस्तकाब हो सकती है, वो कैसे कबूल हो सकती है। बेहद ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को पहले सोचें और पहले गौर करें कि सबसे ज़्यादा एक मजलूम की दुआ होती है और उसकी बद्दुआ भी बहुत तेज़ी से होती है। अगर कोई मजलूम के साथ जहाँ पर जुल्म हो रहा है अगर हम उसका साथ न दें तो ये हमारे लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अगर उसने बद्दुआ की तो वो भी कबूल हो सकती है, अगर उसने दुआ की तो वो भी कबूल हो सकती है। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम मजलूम को इस तरह पहचानें जिस तरह से हमें पहचानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मौला, खुदा आपको सलामत रखे और आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, आपको अजर अज्जल इनायत करे इंशाअल्लाह ताला। हय्याकुमुल्लाह अज़्ज़कुमुल्लाह। यकीनी तौर पर ज़रूरत इस बात की कि आज हम बेदार होकर सही मानों में पहले करबला से जुड़ें,
کربلا کا ذکر بہت قریب آ رہا ہے اور چند دنوں کے بعد محرم شروع ہو جائے گا۔ کربلا آج بھی ہماری رگوں میں، ہماری فکروں میں، ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے۔ کربلا واٹ ڈز اٹ مین؟ کربلا یعنی انقلاب۔ زمین کربلا پر امام حسین گئے تھے، صرف عراق کی سرزمین پر انقلاب نہیں لانا تھا، بلکہ افکار انسانی میں، مزاج انسانی میں، تھاٹ میں انقلاب لانا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی کہ ہم غور کریں امام حسین کس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ جھوٹوں کے خلاف، کاذبین کے خلاف، بد کردار کے خلاف، شرابیوں کے خلاف، یعنی جتنی بھی دنیا کی رذیل چیزیں ہیں وہ اس مجسمے کے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے تھے۔ کسی ایک باڈی کے خلاف امام نہیں کھڑے ہوئے تھے کہ یزید ایک باڈی ہے اس کو صرف جا کے ختم کر دینا، نو۔ امام حسین کھڑے ہوئے تھے دنیا کی تمام برائیوں کے مجموعے کے خلاف۔ اب ضرورت اس بات کی کہ ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ برائی ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہماری کمیونٹی کے اندر تو نہیں ہے، ہمارے ملک میں تو نہیں ہے، ہمارے شہر میں نہیں ہے، ہمارے عشیرے میں، قبیلے میں، ٹرائب میں، کہاں یہ بیماری؟ ہم کربلا سے اگر جڑ رہے ہیں تو یہ غور کریں کہ امام حسین کس کے خلاف ہیں۔ اگر امام حسین ان تمام برائیوں کے خلاف ہیں تو کیا وقت کا امام ان تمام برائیوں کے خلاف نہ ہوگا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور پریکٹیکل حسینی بننا چاہیے۔ جس دن ہم پریکٹیکل حسینی بن گئے، یقینی طور پر پوری دنیا میں آپ انسانیت کا پیغام دے سکتے ہیں۔ خدا تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں دعائے کمیل کا، چونکہ دعا کا ٹاپک چل رہا ہے، تمام متصلین کو جو حضرات اتصال کر رہے ہیں، جو کال کر رہے ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ معصوم نے کیا طریقہ بتایا ہے، کاش اس پر ہم غور کر لیں۔ معصوم نے جو طریقہ بتایا، اللہم انی اسألک سؤال خاضع، پروردگار، اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیسے سوال کرتے ہیں؟ سؤال خاضع متزلزل، خاشع، ایک ایسا سوال کرنے والا جو گڑ گڑاتا ہے، جو روتا ہے، جو کرب میں ہوتا ہے، جو درد میں ہوتا ہے، جو اپنی مظلومیت کا اعلان کرتا ہے۔ اس انداز میں میں تجھ سے پروردگار سوال کروں، ان تصومحنی و ترحمنی، پروردگار تو مجھے معاف فرما دے۔ غرور کو، ایگو کو ختم کرنا ہے، مصلی عبادت پر آنا ہے، دعا مانگنا ہے، میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ صرف 2 منٹ آپ کی زحمت تمام کر دوں، 2 منٹ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے۔ اس کے بعد اللہم اسألک سؤال من اشتدت فاقتہ، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وانزل بک عند الشدائد حاجتہ، وانزل بک عند الشدائد حاجتہ، وعظم فیما عندک رغبتہ۔ یہ دعائے کمیل کے جملے ہیں۔ کس طرح سے دعا مانگنا ہے مولا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مولا نے بہت عظیم جملہ کہا کہ ادعوک دعا من اشتدت فاقتہ، پروردگار میں تیری بارگاہ میں ایسے دعا مانگ رہا ہوں کہ جس کے اوپر فاقے کی شدت ہو، جیسے وہ بندہ رو کر گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے۔ وضعفت قوت دعاء الغریق الغریب المستر الذی لا یجد لکشف ما ہوا فیہ الا انت یا ارحم الراحمین، یعنی ایسے دعا مانگی، اے پروردگار، اے مستر کی آواز کو سننے والے، اے غربا اور مساکین کی آواز کو سننے والے، اے وہ پروردگار کہ تیرے علاوہ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہماری مصیبت کو دور کرے، الا انت یا ارحم الراحمین، تو ارحم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہم اسی طرح بارگاہ پروردگار میں آ کر دعا مانگے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے اور بستے ہیں، بلکہ جہاں جہاں انسان اچھے انسان رہتے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کو سلامت رکھ۔ پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ جب حجت خدا کا ظہور ہو، مولا ہم سب کو اپنے نوکروں میں شمار کر لیں۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، جو حضرات بھی جن کی جو جو دعائیں ہیں باقی اہل بیت، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو بیمار ہیں شفا عاجل اور کامل عنایت فرما، جو رزق کے حوالے سے پریشان ان کو رزق کثیر عنایت فرما۔ اہل بیت چینل کے اراکین کو سلامت فرما، جو حضرات اہل بیت چینل کی کمک کر رہے ہیں ان کو اجر افضل عنایت فرما۔ پروردگار اس چینل کو مزید کامیابی عطا فرما تاکہ مسلسل خدمت کا سلسلہ جاری رہے۔ آپ حضرات دعاؤں میں اہل بیت چینل کو یاد رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، ہمیشہ کی طرح یہ پیسج بھی، یہ پروگرام بھی، یہ انداز بھی بہت خوبصورت تھا۔ مولا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو سلامت رکھے۔
میرے تمام محترم کالرز کا شکریہ جنہوں نے آج آ کے اس عبادت میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے آج شب جمعہ بھی ہے، استغفار کی رات ہے جیسے پہلے کہا، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے دعا میں یاد رکھنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔